अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल इमरान खान साहब आलमी मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं। इसकी कोई नजीर नहीं मिलती कि एक ऐसा शख्स जिसकी तस्वीर भी बाहर नहीं आ सकती, पाकिस्तान के अंदर मीडिया पे आप उसको नहीं देख सकते, लेकिन 3 सालों के बाद भी आज वो आलमी सुर्खियों के अंदर सबसे ऊपर है। हमने देखा कि खान साहब के बेटों का स्काई न्यूज ने इंटरव्यू किया, वो जिस किस्म का इंटरव्यू था उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। उसके ऊपर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एहतजाज भी किया गया। यहां तक खबरें आई कि क्रिकेट टीम ने कहा है कि हम टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। वैसे उनकी जो उधर परफॉर्मेंस है वो नहीं खेलते तो बेहतर था। उनकी परफॉर्मेंस क्या है वो आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने बीबीसी से बात की, फिर अब उन्होंने अल जजीरा से भी बात की है। अल जजीरा में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसके अंदर बहुत सारी बातें की हैं खान साहब के बेटों ने, कासिम ने, सलमान ने। उन्होंने ये कहा कि पैटीनेस का मुजाहरा किया जा रहा है। एक शख्स है जो बीमार है, जिसका इलाज जरूरी है, हमें उनके हवाले से फिक्र है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल नहीं ले जाया गया। खान साहब के बेटों ने कहा कि हमें बताया गया है कि उनके ऊपर वहां पे एक तरह से जहनी तशद्दुद किया जा रहा है। जिस कंडीशन में उनको रखा गया है वो तशद्दुद के जुमरे में आती है। खान साहब के बेटों ने यह भी कहा कि उनकी आंख के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से हमारे बहुत सारे खदशात हैं। हम बार बार इस चीज को रेज करते रहे और हमारी ख्वाहिश है कि जाके हम उनसे मिलें। और इसके साथ साथ हमने देखा कि जहां पे बरतानवी मीडिया के अंदर उनकी कवरेज हो रही है, इसके साथ साथ जो मशरक वस्ता का मीडिया यानी अल जजीरा में उनकी कवरेज हो रही है। और फिर हमने देखा कि अमेरिका का जो CNN है वहां पर बैकी एंडरसन, अगेन एक लीडिंग टॉप एंकर, टॉप जर्नलिस्ट, उन्होंने जुल्फी बुखारी साहब का इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के अंदर पिम्स का जिक्र भी आया। जुल्फी बुखारी साहब ने बताया कि जनाब ये वो पिम्स अस्पताल है जहां पे पिछले दिनों 14 बच्चे जल के मर गए। उस जगह पे ये इमरान खान साहब को लेके जाना चाहते थे। अच्छा, जिस किस्म का ये हादसा पेश आया है उसके बाद क्या ये इमरान खान साहब को पिम्स ले जाते हुए ये दावा कर सकते हैं कि पिम्स महफूज है और वहां पे इमरान खान साहब का इलाज हो सकता है? यहां तक कि अब तो नजम सेठी साहब ने भी अपने टीवी प्रोग्राम में कहा कि आप भूल जाएं कि कोई अदालत ये कहेगी या इजाजत देगी कि भाई खान साहब को आप चलें पिम्स लेके चले जाएं। ये जिस किस्म का हादसा पेश आया है उससे तो वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि वो जगह महफूज नहीं है। खुदा न खास्ता वहां पे अगर किसी जगह पे इमरान खान साहब होते और इस तरह आग लग जाती तो फिर क्या होता? अब उस पिम्स का जिक्र जो है अमेरिकन मीडिया के अंदर भी हो रहा है। और अगर आप देखें कि जुल्फी बुखारी साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। ये सामने आपको बैकी एंडरसन की ट्वीट नजर आ रही है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि इमरान खान फैमिली, पॉलिटिकल पार्टी एंड फेलो क्रिकेट प्लेयर्स आर साउंडिंग द अलार्म ओवर हिज, जो उनकी हेल्थ है जेल के अंदर, उसके हवाले से। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने जो इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं जुल्फी बुखारी, उनसे बात की और उनकी जो लेटेस्ट कंडीशन है उसके हवाले से जानने की कोशिश की। और इसी तरह जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो इमरान खान साहब का जो हॉस्पिटल विजिट था उन्होंने क्यों नहीं करवाया, उस हवाले से बात हुई। और फिर उसके बाद बैकी एंडरसन ने एक और ट्वीट किया, ये सामने आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने जो पिम्स इंतजामिया की जानिब से बयान जारी किया गया था उसको शेयर किया। तो पिम्स इस वक्त अमेरिकन मीडिया पे, आलमी मीडिया के ऊपर कवर हो रहा है। और वजह क्या है? वजह यही है कि खान साहब को वहां पे ले जाने की बात हुई, उनको ले जाया गया और उसके बाद वहां पे जो सूरत बनी, जो आग लगी और किस तरीके से वहां पे छोटे छोटे मासूम बच्चे जहां बाग हुए, जल के वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद भी अगर हुकूमत अभी भी बजिद है कि वो इमरान खान को वहीं लेके जाना चाहते हैं तो उसके ऊपर फिर आलमी मीडिया किस तरह कवर करेगा, क्या बात करेगा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन ये जिस किस्म की कवरेज हो रही है ये गैर मामूली है। ऐसी कवरेज कोई सोच नहीं सकता था कि होगी। और जिस तरीके से क्रिकेट मैच के दौरान उनकी कवरेज हुई, स्काई न्यूज पे उनकी कवरेज हुई, अल जजीरा पर उनकी कवरेज हुई, हर जगह पे आपको उनकी कवरेज नजर आ रही है। ये कोई मामूल की कवरेज नहीं है। अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि जनाब ये माइकल अथर्टन ने फ्री में तो इंटरव्यू नहीं किया होगा, ये होगा वो होगा। वजीर दिफा ने तो एक ट्वीट किया हुआ है कि जी यहूदी लॉबी दोबारा एक्टिव हो गई है, प्रोजेक्ट इमरान खान को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। भाई मसला इतना सा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, उस फैसले के मुताबिक उनका इलाज करवा दिया जाए। अब ये तो नहीं है कि दुनिया में हर जगह पर ये इंसानियत मर गई है, कोई इंसानियत के लिए भी बात कर सकता है। क्या ये जो 21 कप्तानों ने खत लिखा है इन सबको पैसे दिए गए हैं? मसला ये है कि बंदा उस तरह सोचता है जिस तरह के निजाम के अंदर वो रहता है। अब माइकल अथर्टन कमेंट्री करता है, ऑब्वियसली वो उसके पैसे लेता है। उसने कोई इंटरव्यू किया है स्काई न्यूज के लिए, हो सकता है कि स्काई न्यूज ने उसको जो कमेंट्री के लिए पे करते हैं वो सारी चीजों में उसको पे किया। तो उसमें कौन सी ऐसी बात है? एक बंदा एक जॉब कर रहा है, उसके लिए तो उसको पेमेंट मिलेगी।
لیکن جس طریقے سے وہ انسانیت کی وجہ سے اس چیز کو ریز کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے اس کو آپ حل کریں، اس کا علاج کروائیں، ہمیں آپ کی سیاست سے، ہمیں آپ کے سیاسی مسئلوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرکٹ لیجنڈ ہے، یہ آپ کی تحویل میں ہے اور اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے، سپریم کورٹ کا حکم ہے اور وہ آپ کی اپنی سپریم کورٹ کا حکم ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ اچھا، اب جرمی کوربن جو ہے انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی، کیا جرمی کوربن کو بھی پیسے دیے گئے ہوں گے؟ کیا وہ بھی فری میں کوئی بات نہیں کرتے؟ اب جرمی کوربن کو یہ جانتے نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ویسٹرن میڈیا کو، ویسٹرن جو سوسائٹی ہے اس سے بھی نابلد ہیں ہمارے بہت سارے دانشور، بہت سارے لوگ۔ ویسے تو یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کنویں کے مینڈک ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں چیزوں کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ وہ معاشرہ جہاں پہ ایک چھوٹا سا جانور کا جو بچہ جو ہے وہ زخمی ہو جائے تو لوگ جو ہے باہر نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا مناسب علاج کروایا جائے۔ اس معاشرے میں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جس نے ادھر اتنا عرصہ گزارا، کرکٹ کھیلی، جس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اس کے ساتھ جیل میں یہ سلوک ہو رہا ہے مبینہ طور پہ، تو پھر وہ آواز اٹھائیں گے۔ اب جرمی کوربن جو ہے انہوں نے بھی بات کی اس حوالے سے، اور بات کرتے ہوئے جرمی کوربن صاحب نے کہا کہ میں I am disgusted and appalled، یعنی مجھے انتہائی حیرت ہے، مجھے بہت زیادہ اس سے دکھ ہے، تکلیف ہے۔ ڈسگسٹڈ یعنی وہ جو بہت برا لگنا ہوتا ہے نا، وہ لگا ہے کہ یہ جس قسم کا سلوک عمران خان صاحب سے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سو ڈسگسٹنگلی ٹریٹڈ ان پریزن، یعنی جس بدترین طریقے سے ان کے ساتھ جیل کے اندر سلوک کیا جا رہا ہے اس کو قطعاً جو ہے آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، ان کا علاج کروایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپیرنٹلی موسٹ آف ہز ٹائم ان سولٹری کنفائنمنٹ، یعنی موسٹ آف دا ٹائم وہ اکیلے اپنا وہاں پہ ٹائم گزارتے ہیں۔ تو اب کیا جرمی کوربن جو ہے وہ بھی پروجیکٹ جو ہے وہ بن گیا ہے یہودیوں کا؟ اب جرمی کوربن کی کس نے مخالفت کی تھی؟ لیبر پارٹی کے اندر کون نہیں چاہتا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے؟ اب بہت سارے لوگ ہیں ان کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عمران خان جس کے لیے آج جرمی کوربن بات کر رہا ہے، بیکی اینڈرسن کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے، اسکائی نیوز پہ بات ہو رہی ہے، الجزیرہ پہ بات ہو رہی ہے، CNN پہ بات ہو رہی ہے، BBC پہ بات ہو رہی ہے، کیا وہ سارے پیسے لے کے بات کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی تو بندہ تھوڑا سا سوچ لیتا ہے، خیال کر لیتا ہے، کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لوگ انسانیت کی بنیاد پہ بات کر رہے ہوں؟ اور پھر عمران خان کے سٹیچر کو بھی تو آپ سمجھے نا۔ میں آپ کو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ عمران خان کا جو سٹیچر ہے وہ بہت سارے لوگ پاکستان میں سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کی جو گڈ ول ہے پوری دنیا میں لوگ اسی کو نہیں سمجھتے۔ میں نے یہ بات شاید پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی کہ ایک دفعہ لندن فیشن ویک ہوتا ہے، وہاں پہ میں گیا کسی کے ساتھ نیوز کوریج کرنے، وہاں پہ مجھے کوئی ملا، کوئی خاتون تھی، ان کی اچھی بھلی عمر تھی، تو ان سے بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کدھر کے ہیں؟ میں نے ان کو بتایا کہ میں پاکستان کا ہوں، تو انہوں نے کہا اچھا عمران خان کے ملک سے آپ؟ اور اس وقت عمران خان صاحب جو ہے غالباً وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کی یہ بات ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا وہ خاتون جس گاڑی میں آئی ہوئی تھی اس گاڑی کی قیمت ہی جو ہے پاکستان کے اندر میرے خیال میں شاید ہی کسی کے پاس اس پیک کی وہ گاڑی ہو، جو وہ گاڑی جس کمپنی کی وہ گاڑی تھی، جتنا ساتھ اس کے انٹراج تھا، اس کے ساتھ اس کے پرائیویٹ گارڈز وغیرہ تھے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سوسائٹی کی کس کلاس میں اٹھتی بیٹھتی ہے، کس سے وہ اس کا تعلق ہے۔ تو اس سے جب میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے پتا ہے عمران خان جو ہے وہ بھی پاکستان کے، اور اس نے کہا کہ 80s کے اندر یہ جتنی لندن کی اشرافیہ ہوتی تھی، جب ہمیں پتا چلتا تھا ہم رات کو جاتے تھے کہیں پہ، جناب ادھر کھانا ہے، ڈنر ہے، کسی کے ہاں پارٹی ہے، تو بڑے سے بڑی جگہ پہ بھی پارٹی ہو رہی، تو ہمیں اگر پتا چلتا تھا کہ عمران خان جو ہے فلانی جگہ پہ نائٹس برج میں کسی کے فلیٹ میں آیا ہوا ہے تو ہم سب ادھر چلے جاتے تھے، یعنی جدھر عمران خان ہوتا تھا ساری اشرافیہ ادھر جاتی تھی کہ بھائی ادھر اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو جتنی اس کی انگریس ہے ادھر کی اشرافیہ کے اندر obviously وہ سب کے سامنے ہے، لیکن یہاں پہ مقصد یہ ہے، یہ جو سارے لوگ بات کر رہے ہیں انہوں نے کوئی عہدے اس سے نہیں لینے، انہوں نے کوئی پیسہ اس سے نہیں لینا، انہوں نے کوئی پلاٹ اس سے نہیں لینے، انہوں نے کوئی اپنے بچوں کو کہیں فٹ نہیں کروانا، انہوں نے کوئی نوکریاں نہیں لینی۔ یہ سارے آسودہ لوگ ہیں، اور بہت سارے جو لوگ یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں وہ شاید امیجن بھی نہ کر سکیں کہ کس قسم کی ویلتھ میں وہ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس کا ایک بنیادی پرنسپل ہے، اور وہ ہے انسانیت۔ جو سلوک عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے بقول کیا جا رہا ہے، خان صاحب کے بیٹوں کے بقول کیا جا رہا ہے، ان کے جماعت کے بقول کیا جا رہا ہے، اور بقول خان صاحب کے کیا جا رہا ہے، جب اس طرح کی چیزیں باہر آئیں گی تو یقیناً لوگ جو ان کے جاننے والے ہیں وہ دکھ بھی محسوس کریں گے اور اس مسئلے کو بھی ریز کریں گے۔
ویسے آپ امیجن کریں کہ عمران خان صاحب ایک طرح سے پاکستان میں تو ان کا میڈیا بلیک آؤٹ ہے. کوئی ایسا اور لیڈر ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر جس کا 3 سال سے میڈیا بلیک آؤٹ ہو اور پوری دنیا میں اس طریقے سے اس کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہوں, اور وہ پاکستان میں ہے. یہاں تو بہت سارے لیڈران جا کے باہر بیٹھ جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے انہوں نے کتنی باتیں کی, کتنے انٹرویو دیے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. محمد زبیر صاحب نے بیکی اینڈرسن کی ٹویٹ کے اوپر یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ناؤ اٹس CNN with their topmost anchor Becky Anderson raising concerns about Imran Khan. Zulfi Bukhari just brilliant presented Khan's case. Yesterday it was Sky, today it's CNN. Imran Khan is all over on global networks. It's getting too embarrassing for our rulers. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا جو ہے نا باعث شرمندگی بن رہا ہے ہماری حکومت کے لیے, جس قسم کی آوازیں اور جس قسم کی کوریج عمران خان کو مل رہی ہے. لیکن انہوں نے سکائی کا اور CNN کا ذکر کیا, اس کے ساتھ ساتھ BBC میں بھی انٹرویو ہو چکا ہے, الجزیرہ میں بھی انٹرویو ہو چکا ہے, اور دیگر جو وہاں پہ براڈ شیٹ نیوز پیپرز ہیں وہ بھی اس کو کور کر رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہی ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا آرڈر آیا, اس کے باوجود ان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال وہ نہیں لے کے گئے, پیمز لے کے گئے, اور پھر وہاں پہ بھی جو سچویشن تھی وہ آپ کے سامنے ہے. الجزیرہ نے پوری وہ فوٹیج وغیرہ دکھائی اپنے اس میں پیس کے اندر, یعنی ان کا جو نیوز پیس تھا جس میں وہ بیٹوں کا انہوں نے انٹرویو کا تھوڑا کلپ وغیرہ چلایا. اس کے اندر خان صاحب کو جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا غیر قانونی طریقے سے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ وہ جو ہائی کورٹ سے گرفتاری ہوئی تھی وہ غیر قانونی تھی. تو اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں, اور جس طریقے سے رینجر ان کو پکڑ کے لے کے گئی, وہاں سے ساتھ اٹھا کے لے کے گئی, وہ فوٹیج وغیرہ بھی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الجزیرہ نے اپنے نیوز آئٹم کے اندر شیئر کی, اور جس کے اندر یہ بھی وہ دکھا رہے تھے کہ ان کے بیٹے جو ہیں ان کو اس وقت کیا کنسرنز ہیں خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے. اچھا, وہ کرکٹ ٹیم جس کے حوالے سے یہ کہا گیا, رپورٹ ہوا کہ جی انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ ہم ٹیسٹ میچ پورا نہیں کھیلیں گے اگر عمران خان صاحب کے بیٹوں کا انٹرویو چلایا گیا. ان کی کارکردگی یہ ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, سما نیوز رپورٹ کر رہا ہے پاکستان کی پوری ٹیم 110 رنز بنا کر آؤٹ ہوگی, فالو آن سے بال بچے ہیں. اس سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم نے تقریباً 300 رن بنائے تھے, 290 رن بنائے تھے, ان کے جواب میں صرف 110 رن بنا کے یہ آؤٹ ہو گئے. اور تڑیاں دیکھیں جی, ہم کھیلنے نہیں آئیں گے. بھائی ان کو تو آپ نہیں کھلاتے تو زیادہ بہتر تھا. میرے خیال میں یہ اچھا بہانہ تھا, یہ بہانہ لگا کے ٹیسٹ میچ چھوڑ دے. یہ آپ کی پرفارمنس کی حالت ہے, کدھر سے کدھر آپ نے پاکستان کے کرکٹ کو پہنچا دیا. آپ ناصر حسین کی گفتگو سن لیں, وہ کہتا ہے نہ ان میں پیشن نظر آ رہا ہے, نہ ان کے اندر وہ ڈرائیو نظر آ رہی ہے, نہ ان کے اندر وہ ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے. یقین ہی نہیں آتا کہ یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے. اور پھر اگر وہ کوئی انٹرویو وغیرہ چل رہا تھا, اس میں کیا PCB کا یا پھر کھلاڑیوں کا یہ بنتا ہے, ٹیم کا یہ بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ جناب ہم کرکٹ میچ نہیں کھیلیں گے. اگر یہ کہا گیا ہے, یہ کرک انفو رپورٹ کر رہا ہے, بہت سارے دیگر جو ہے نیوز ادارے جو ہیں وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جی, اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے, اور اس کو ARY نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ وزیر اعظم کو دنیا بھر سے اتنے دعوت نامے آتے ہیں کہ انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک طرح سے جو عالمی سطح پہ ہماری کامیابیاں ہیں, تو میرے خیال میں انتخاب نہیں کرنا چاہیے, جدھر جدھر سے دعوت نامہ آتا ہے وہاں پہ جانا چاہیے, بہت ضروری ہے. اور جتنے دعوت نامے آئے اور ان سارے دعوت ناموں کے نتیجے میں گزشتہ 4 سال کے دوران پاکستان کے اندر کتنی انویسٹمنٹ آئی, کتنی یہاں پہ انڈسٹری لگی, کتنی ہماری برآمدات میں اضافہ ہوا, وہ ہمارے سامنے ہے. ملک کی معیشت کتنی بہتر ہوئی. تو دعوت نامے آنا کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے؟ اب یہاں پہ ہمیں بتایا گیا جی کویت سے سرمایہ کاری آ رہی ہے, UAE سے سرمایہ کاری آ رہی ہے, فلانی جگہ سے سرمایہ کاری آ رہی ہے. اب تک کتنی سرمایہ کاری آ چکی ہے؟ کیا آپ کے یہاں پہ اس وقت جو آپ کی معیشت ہے, آپ کی اکانومی کے اندر اتنا دم خم ہے کہ کوئی انویسٹ کرے گا اور اس میں سے 4 پیسے کما لے گا؟ یہ میں آپ کو پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی, دوبارہ یہ عرض کر دیتا ہوں, یہ کوئی میجک بلٹ نہیں ہے کہ باہر سے لوگ آئیں گے اور آ کے انویسٹمنٹ کریں گے اور پاکستان خوشحال ہو جائے گا. نہیں, آپ کو پہلے ڈومیسٹکلی ان کو دکھانا پڑے گا کہ یہاں پہ پوٹینشیل ہے, یہاں پہ ہمارا جو مقامی تاجر ہے وہ پیسے کما رہا ہے, انڈسٹری چل رہی ہے, تو آپ آئیں اور آپ بھی پیسہ لگائیں اور پیسہ کمائیں. آپ کو مقامی سطح پہ سکسیس سٹوریز کو کریٹ کرنا پڑے گا, سکسیس حاصل کرنا پڑے گا, تب جا کے دیگر لوگ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مقامی تاجر بزنس مین جو ہے وہ مر رہا ہو اور باہر سے انویسٹمنٹ آ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں جو پاکستان کا عالمی سطح کے اوپر جو پاکستان کے اسٹریچر میں اضافہ ہوا ہے, پاکستان کو کامیابیاں ملی ہیں, اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈومیسٹکلی پرفارم کیا.
ہماری فوج نے بھارت کو ایک جنگ میں شکست دی. جب آپ نے ان کو شکست دی پاکستان کے اندر ڈومیسٹکلی، ہماری ایئر فورس نے ان کے رافیل اڑا دیے، کتنے دن ان کی ایئر فورس اڑ نہ سکی، ادھر ادھر میزائل مارے جہاں پہ وہ سوچ بھی نہیں رہے تھے. تو اس کے بعد پوری دنیا کو نظر آیا. تو ڈومیسٹکلی وہ چیز ہم نے اچیو کی، تو پھر انٹرنیشنلی اس کا ریزلٹ آپ کو نظر آیا. اسی طریقے سے اکنامک اگر آپ بہتری کرنا چاہتے ہیں تو ڈومیسٹکلی آپ کو ریزلٹ پروڈیوس کرنے پڑیں گے. اس کے بعد باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، تب باہر کی دنیا متوجہ ہوگی. یہ ایک بیسک سا اور سادہ سا جو ہے نکتہ ہے. جی، جس طرح میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا، جو ہار کے بھی جیت جائے اس کو بازیگر یا مقدر کا سکندر کہتے ہیں یا افتخار گیلانی کہتے ہیں. کیونکہ افتخار گیلانی صاحب اپنی سیٹ تو ہار گئے، لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن گئے. تو آزاد کشمیر کی عوام جیت گئی. کتنی بڑی خوشی کی بات ہے آزاد کشمیر کی عوام کے لیے کہ ایک شخص اپنا حلقہ نہیں جیت سکا لیکن ٹیلنٹڈ اتنا ہے کہ پھر اس کو مخصوص سیٹ کے اوپر لایا گیا اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا گیا. اور اب یہ شخص آزاد کشمیر کے مسائل حل کر دے گا، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. ہماری نیک تمنائیں بیرسٹر صاحب کے ساتھ ہیں. انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی لے لیا ہے اور اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جماعت کے اندر تھوڑے بہت اختلافات ہیں لیکن وہ میٹر نہیں کرتا. اب انہوں نے حلف لے لیا ہے، اب وہ وزیر اعظم بن گئے. اور ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے 24 گھنٹے بھی جاگنا پڑا تو 24 گھنٹے بھی میں جاگ کر محنت کروں گا. میرے خیال میں اب ان کو زیادہ کوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے، زیادہ اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے. وہ چیزوں کو بہتر کریں. راولا کوٹ میں جو سچویشن ہے، اپنے کیبنٹ کو لیں، سیدھے جائیں، ادھر لوگوں سے ملیں. آپ کے اپنے کشمیری ہیں، ہمارے کشمیری ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بیرسٹر گیلانی صاحب باہر کے ملک سے پڑھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں. جس طرح بھی وہ وزیر اعظم بنے، اب وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں. جا کے ان لوگوں سے بات کریں، ان کو انگیج کریں اور اس مسئلے کو حل کریں. اس لیے کہ یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. ابھی تک ہمیں جو توجہ نظر آتی ہے سیاسی جماعتوں کی، وہ وہاں پہ حکومت سازی پر نظر آتی ہے، لیکن وہاں کا جو سینٹیمنٹ ہے اس وقت وہاں کے نوجوان کا، آپ کسی بھی آزاد کشمیر کے حوالے سے تھوڑی سی بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں نالج رکھنے والے بندے سے بات کر لیں. آپ جو پچھلے وزیر اعظم ہیں چودھری انوار الحق صاحب، ان سے بات کر لیں، کسی اور سے بات کر لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس وقت وہاں پہ سینٹیمنٹ کیا ہے نوجوان کا. تو اب اگر ایک وہاں پہ نوجوان وزیر اعظم بنا ہے تو وہ جائے ان لوگوں سے بات کرے. یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. اگر آپ نے یہ دکھانا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں تو پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ ادھر جائیں، لوگوں سے ملیں، اس مسئلے کو بات چیت سے حل کریں. اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میرے خیال میں پھر بہت ساری چیزیں آگے بھی حل ہو سکتی ہیں. اچھا جی، مصطفیٰ کمال صاحب نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ساری منسٹری کھول کر دیتا ہوں، یہ نظام گل سڑ چکا ہے. انہوں نے کہا جی ساری میری منسٹری ہے، کھلی بھی ہے، آئیں، آپ نے جو سکروٹنی کرنی ہے کریں. مصطفیٰ بھائی کہتے ہیں، مصطفیٰ کمال بھائی، کہ یہ نظام گل سڑ چکا ہے. اس نظام کے اندر میں کیا کروں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بندے کو ہٹا کے جب دوسرے بندے کو لگانا ہوتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ برے کو ہٹا کر اچھا کہاں سے لائیں؟ زیادہ برے کو اٹھا کے تھوڑے برے کو لگا دیا جاتا ہے. انہوں نے اس دن بھی ٹی وی پروگرام میں بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ بھائی میں کوئی کسی کو گھر سے تو نہیں لایا، یہاں پہ سارے پولیٹیکلی ویل کنیکٹڈ ہیں ہر جگہ پہ. تو یہ نظام کے کولیپس ہونے کے بعد اب ایک اگلی جو سٹیج آئی ہے کہ جناب وہ نظام گل سڑ چکا ہے. آپ کا نظام گل سڑ چکا ہے. کولیپس وہ پہلے کر چکا تھا، کولیپس کرنے کے بعد اب مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ وفاقی وزراء ہمیں بتا رہے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں کوئی ایسی حکومت ہوگی جس کے وزراء کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب یہ جو نظام ہے جس کے تحت ہم حکومت کر رہے ہیں، پروٹوکول لے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، ساری مرات لے رہے ہیں، یہ نظام تباہ ہو چکا ہے. جس کے تحت ہم حکمرانی کر رہے ہیں، جس کے تحت ہم اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں، ہماری حکومت اپنے اختیارات کا استعمال کر رہی ہے، جس کے تحت آپ اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں بجٹ کے اندر ادھر ادھر، یہ جو نظام ہے یہ تباہ ہو چکا ہے، یہ کولیپس ہو چکا ہے، یہ گل سڑ چکا ہے. دنیا میں کوئی ایسی حکومت ہوگی؟ یہ ہے. اب آپ ان کو ان کی آنےسٹی کہیں. کچھ لوگ ان پہ تنقید کریں گے، کچھ لوگ کہیں گے کم از کم سچ تو بتا رہے ہیں نا، چاہے محسن نقوی صاحب ہوں یا مصطفیٰ کمال صاحب ہوں. کیا یہ نظام کولیپس نہیں کر چکا؟ کیا یہ نظام گل سڑ نہیں چکا؟ اب آپ دیکھیں کہ پمز کے اندر 14 بچے جل کے مر گئے اور اس کے اوپر کتنی ایف آئی آرز درج ہوئی، کتنے لوگ گرفتار ہوئے. وہ ایک غریب خاتون تھی، وہ لاہور کے پسماندہ علاقے میں، وہ گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی، چند سو روپے لے کے کسی سے 200 300، کیونکہ اس کے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے. غریب علاقہ تھا، خود بھی اسی گھر میں تھی، اوپر سے چھت گر گئی، بچے بھی بےچارے ادھر بھی جانی نقصان ہوا، خود بھی وہ زخمی ہوئی، جو اس کے پاس چھت تھی وہ چھت بھی گر گئی.
اس کے اوپر، اس واقعے کے اوپر تو حکمرانوں کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ غریب کی چھتیں گر رہی ہیں، تو چھت غریب کی گری تو اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہو گئی، گرفتاریاں بھی ہو گئی۔ یہاں پہ جو اتنے اتنے بڑے افسر بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے اتنے بڑے مرات لینے والے دیگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کس کے خلاف ایکشن ہوا؟ غریب کے 14 بچے جل کے مر گئے۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہاں پہ 2 ٹیئر سسٹم ہے، غریب کے لیے کچھ اور ہے اور ان حکمرانوں کے لیے کچھ اور ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نظام کولیپس کر چکا ہے، ان سے ڈس ایگری کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ نظام اس حالت میں کس حد تک عام بندے کے لیے ڈیلیور کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا جی، مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے مجھے بھی کسی نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم کو استعفیٰ آفر کیا تھا، لیکن وزیر اعظم صاحب نے استعفیٰ قبول نہیں کیا، اور یہ بات میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی پوچھی، انہوں نے کہا میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ لیکن 2 حکومتی شخصیات جو یعنی حکومت سے انسائیڈر سے میری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ لیکن اب ایک اور چیز ہے جو میں نے دیکھی ARY نیوز پر، وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی ہیں حذیفہ رحمان صاحب، وہ بڑا ان کا سٹائل ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ جو نا داؤد ابراہیم کی جوانی لگتی ہے، وہ ہیڈ شرٹ بھی کبھی انہوں نے پہنا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ نان پی ٹی اے داؤد ابراہیم ہے وہ، پر اینی وے اپنے بھائی ہیں تو ہمیں تو اچھے لگتے ہیں کیونکہ حکومتی وزیر ہیں، سارے حکومتی وزیر ہی تو اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ تو وہ جناب حذیفہ رحمان صاحب نے ARY نیوز کے اوپر بیٹھ کے یہ فرمایا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ARY نیوز نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کلپ کو۔ مصطفیٰ کمال نے آفیشلی استعفیٰ نہیں بھیجا، اگر فون پر کہا گیا کہ میں مستعفی ہو جاتا ہوں تو یہ مصطفیٰ کمال ہی بتا سکتے ہیں، معاون خصوصی وزیر اعظم حذیفہ رحمان۔ تو حذیفہ رحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آفیشلی کوئی استعفیٰ نہیں بھیجا گیا مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے، شاید انہوں نے فون کے اوپر کوئی آفر کی ہو تو اس کے اوپر وہ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔